बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं आतिफ़ ख़ान हूँ। नाज़रीन, अभी आपको मैंने चंद मनाज़िर दिखाए जो 1965 की जंग है, इंडिया और पाकिस्तान की घमसान की जंग होने जा रही है। जी हाँ, ये एक हकीकत है। नाज़रीन, आपको मैं ये साबित कर दूँगा कि ये जंग कब और कैसे होने जा रही है। दरअसल हमारे बुज़ुर्गों ने 1965 और 1971 की जो जंग देखी है, वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अपने से 4 गुना बड़ा मुल्क, जिसकी हमसे 4 गुना बड़ी ताकत है, उससे हमने टकरा के उनको शिकस्त फाश दी थी। हमारे बुज़ुर्गों की और हमारे एक्स आर्मी ऑफिसर्स की जो स्पिरिट है वो इसलिए अलाइव थी कि उस वक्त मज़हबी जुनून और जज्बा, यानी जज्बा हुब्बुल वतनी, वो उरूज पे था। नाज़रीन, हमने दुश्मन को धूल चटा दी थी और इस कामयाबी में डेफिनेटली अल्लाह की मदद शामिल थी और आवाम की मोरल सपोर्ट जो बहुत ज़रूरी है वो शामिल थी। और पाकिस्तानी फ़ौज ने एक कारनामा ऐसे अंजाम नहीं दे दिया था। उसमें अल्लाह के बरगज़ीदा बुज़ुर्ग, उनकी मदद भी शामिल थी। अल्लाह ने स्पेशली फ़रिश्ते भी भेजे थे। हिस्ट्री के अवराक अगर आप छानें तो आपको पता लगेगा कि मैं गलत बात नहीं बल्कि हकीकी बात कर रहा हूँ। इसके बेशुमार सबूत भी लोग दे सकते हैं, हिस्ट्री में प्रूफ भी हुआ कि ये सब कैसे हुआ था। बहरहाल आज फिर ये वक्त करीब आ रहा है और आपको हदीस से हवाले मिल जाएंगे। नेमतुल्लाह शाह खान वली, इनकी पेशन गोइयाँ भी मौजूद हैं जो ये साबित कर देती हैं कि ये मार्का जो है वो वक़ूअ पज़ीर होगा और बहुत जल्द होगा और हम सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। नाज़रीन, आप लोग इस गलतफ़हमी में मुब्तला रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत एटमी क़ुव्वत हैं और ये आपस में टकराने नहीं जा रहे। ऐसा कुछ नहीं होगा और ना सिर्फ ये कि इनकी जंग होगी बल्कि एक बहुत बड़ी कन्वेंशनल वॉर होगी। और मैं आपको चंद फैक्ट्स आपके आगे रख दूँगा तो ये साबित कर देंगे कि ऐसा होने जा रहा है और हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि इन दोनों ममालिक की अफवाज को इसका अंदाज़ा है। जी हाँ, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तानी फ़ौज को भी इसका इदराक है कि ये सब होने जा रहा है। मैंने इसके लिए कुछ डेटा कलेक्ट किया और कुछ चीज़ों पे मैंने गौर हौस भी किया। कुछ एक्स आर्मी ऑफिसर से बात की और इसके बारे में उनसे राय भी ली, उस पर थोड़ा सा वर्क भी किया। ये फैक्ट्स मैं आपके आगे रख देता हूँ, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी बात किस हद तक दुरुस्त है। सबसे पहले जो फैक्ट नंबर 1 है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इंडिया की 4 स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान की सरज़मीन के साथ मुंसलिक हैं। इंडिया की टोटल 3323 किलोमीटर का जो एरिया है वो पाकिस्तान की सरहद के साथ लगा हुआ है। सबसे पहले जो इंडियन पंजाब है उसका करीबन 425 किलोमीटर का एरिया वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। फिर राजस्थान है जिसका 1170 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान की सरहद के साथ जुड़ा हुआ है। फिर गुजरात है, गुजरात की टेरिटरी जो है वो 506 किलोमीटर है जो पाकिस्तान की टेरिटरी के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर है जिसमें 1222 किलोमीटर है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, यानी आज़ाद कश्मीर के साथ। नाज़रीन, इंडियन पंजाब वो मेनली लाहौर और गुजरांवाला और सियालकोट इसके साथ अटैच्ड है। इस तरह से गुजरात और राजस्थान का जो एरिया है वो बेसिकली सिंध के साथ मिला हुआ है, यानी सिंध को टच करता है।
اور جو جموں کشمیر ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ آزاد کشمیر کے ساتھ منسلک ہے۔ اصل پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہمارا ٹاکرا ان کے ساتھ لاہور اور کشمیر کے مقام پر ہوگا۔ جو بہت ہولناک بات ہے جو میں سوچ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ واہگہ بارڈر جو لاہور میں موجود ہے اور انڈین ٹیریٹری کو یہ ٹچ کرتا ہے۔ واہگہ بارڈر سے متصل بے شمار علاقہ ایسا ہے جہاں پہ مختلف سوسائٹیز ہیں، وہاں پہ وہ سوسائٹیز بنائی گئی ہیں، اس میں ڈیفنس بھی شامل ہے، اور یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جہاں پہ میرے خیال میں بے شمار پاکستان کی ایلیٹ کلاس جو رہائش پذیر ہے، اور جب وہاں پہ حملہ ہوگا تو ان لوگوں کی تیاری کیا ہوگی، یہ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اصل میں نے جو ورکنگ کی ہے میں اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو کلبھوشن یادو یاد ہوگا۔ کلبھوشن یادو انڈین نیوی کا حاضر سروس آفیسر تھا، ایکٹیو۔ اس کو ISI نے ایران سے اٹھایا تھا سن 2016 میں۔ بیسکلی 2016 سے 2017 تک اس کو ہم نے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا اور اس کو سزائے موت بھی سنا دی گئی تھی، لیکن جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس نے اس کی سزا کو مؤخر کروایا، اور الٹیمیٹلی 2017 سے 2019 میں اس کا کیس چلا، اور 2019 میں اس کی سزائے موت کو روک دیا گیا۔ ناظرین، یہ شخص بلوچستان اور کراچی میں ایکٹیویٹیز کر رہا تھا، اس نے پاکستان کو بے شمار نقصان پہنچایا، اور یہ سب اس نے را کے ایما پر کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ یہ انڈین ایجنسی را ہے، یہ ہماری بہت بڑی دشمن ہے۔ ناظرین، یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ یہ کراچی کو پاکستان سے علیحدہ کر کے پاکستان کی جو ٹریڈنگ ہب ہے اس کو پاکستان سے چھین لیں، پاکستان کی اکانومی کو کمزور کر دیں، اور پھر جب یہ حملہ کریں پاکستانی ٹیریٹری پہ تو پاکستان کی معیشت آلریڈی ڈاؤن ہو، پاکستان کو بے شمار نقصان پہنچ چکا ہو، اور نتیجہ پاکستان کی شکست۔ یہ بڑی ہولناک باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ انہوں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا، ہر جگہ ہر مقام پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو تباہ و برباد کر دیں، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں، اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری مدد کے لیے آتی ہے، اور یہ اس وقت تک ہے جب تک ہمارے دلوں میں ایمان زندہ ہے۔ ناظرین، ایک اور فیکٹ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں۔ بیسکلی جو آپ کے ساتھ شیئرنگ کا مقصد ہے وہ آپ کو ڈرانا نہیں ہے، لیکن آپ کو اویئر کرنا ہے۔ میں نے ایک فیکٹ اور نکالا ہے۔ 27 فروری 2019، یہ آپ کو یاد ہوگا۔ جی ہاں، جب انڈین ایئر فورس کا جو اسکواڈرن لیڈر ہے ابھینندن، یہ MiG-21 بائسن پہ سوار ہو کر پاکستانی ٹیریٹری میں آیا، اس نے یہاں کوشش کی پاکستانی ایئر فورس کو چیلنج کرنے کی، لیکن اس کو ہمارے جو شاہین ہیں، ہمارے بہادر سپاہی، ہمارے ایئر فورس کے جوان، انہوں نے F-16 کی مدد سے اس کو ہنٹ ڈاؤن کیا، اس کو ہٹ کیا۔ بہرحال یہ زندہ بچ گیا اور ہماری گرفت میں بھی آ گیا۔ انہوں نے چیلنج کیا تھا پاکستانی ایئر فورس کو 2 مقاصد سے، ایک ہمارا رسپانسو پاور چیک کرنا، کتنے کوئک ہے، کس طرح کی ہے، اور دوسری بیسک ریزن تھی کہ یہ چیک کرنا چاہ رہے تھے
کہ پاکستان آگے ایڈوانس کرتا یا نہیں کرتا۔ بہرحال ہم نے 2 دن بعد یعنی 1 مارچ کو اس کو خیر سگالی کے جذبے کے تحت چھوڑ دیا۔ آپ کے معلومات میں شاید یہ بات ہے یا نہیں ہے، اس دن جب اس کو ہٹ کیا تھا اس کے بعد ایئر فورس نے اگلے ہی دن انڈین ٹیریٹری میں جا کے بارجن کیا تھا، اور انہوں نے وہ کر دکھایا جس کے لیے وہ پیدا ہوئے ہیں، یعنی ایک ایسا مارکا، ایک ایسا سوسائڈ مشن جس میں ان کی واپسی شاید ممکن نہیں تھی، لیکن ہمارے جاں باز سپاہی اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ اس دن انڈین آرمی کا چیف وہ ان کی ہٹ لسٹ پہ تھا نہیں، لیکن آ گیا تھا۔ انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا، لیکن پیچھے سے آرڈرز آئے اور انہوں نے ابورٹ کر دیا۔ ناظرین، اگر اس دن پاکستان ایئر فورس اس کو ہٹ کر دیتی اور وہ ہلاک ہو جاتا تو لازمی طور پہ انڈیا اور پاکستان کی کنونشنل وار سٹارٹ ہو جاتی، کیونکہ انڈیا چاہ بھی یہی رہا تھا۔ اس نے یہ سب کھیل کھیلا اس لیے تھا کہ یہ جوش میں آئیں اور یہ وہ حرکت کر جائیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں ہونے دی۔ اللہ پاک نے ہمیں اس لیے محفوظ رکھا کہ اس وقت ہماری اتنی تیاری نہیں تھی، ہم اتنے پریپیئرڈ نہیں تھے ناظرین۔ لیکن آج پاکستان ایئر فورس پوری طرح سے تیار ہے۔ ہمارے پاس JF-17 تھنڈر کے بعد، جی ہاں، JF-17 تھنڈر کے بعد J-10C بھی موجود ہے، اور اب بالکل حالیہ دور میں J-20 which is a stealth fighter jet with advanced laser technology۔ جی ناظرین، یہ ہماری ایئر فورس میں شامل ہو گیا ہے الحمدللہ۔ چائنا نے ہمیں یہ جیٹس پرووائڈ کیے، اور یہ JF-17 تھنڈر، J-10C اور J-20، اس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان ایئر فورس کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ نو وے۔ اب ہم ناقابل تسخیر بن چکے ہیں۔ اب کوئی آ کے دکھائے، ہم اس کو ایسا جواب دیں گے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ لیکن ناظرین، یہ فیکٹس میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ انڈیا مسلسل اس کوشش میں ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ سٹارٹ ہو جائے۔ میں آپ کو ایک فیکٹ اور بتاتا ہوں وچ از ویری امپورٹنٹ۔ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ دراصل کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایٹامک وار سٹارٹ نہیں کرے گا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ جو میں نے فیکٹس نکالے ہیں میں نیوکلیئر آرسنلس آ چکے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بے شمار ممالک جو ہیں وہ بھارت کا ساتھ دینے کو تیار بھی ہیں۔ امریکہ سر فہرست ہے، اس کے بعد آسٹریلیا ہے، برطانیہ ہے، جاپان ہے، دیگر یورپی ممالک ہیں، یہ سب ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا الکفار قوم واحدہ، تو یہ سارے کافر جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں ایک مسلمان ملک کو چیلنج کرنے کے لیے۔ لیکن یہ پاکستان ہے جینٹلمین، یہ کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ وہ سرزمین ہے جو اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں شب قدر کی رات کو تحفے کے طور پہ عطا کی تھی، اور یہاں کے لوگ، یہاں کی فورسز، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جو ظاہر نہیں ہوتے، یہ سب موجود ہیں بڑی سے بڑی قوت کو دھول چٹانے کے لیے۔ بہرحال میں آپ کو فیکٹ یہ بتا رہا تھا کہ جس طرح آپ کے علم میں ہے انڈین آرمی قریباً 15 لاکھ پہ مشتمل ہے، اور پاکستان کے اندر صرف 5,60,000 کی فوج ہے جو اس وقت حاضر سروس ہے، لیکن ریزرو فورس میں 5,50,000 فوجی موجود ہیں۔
بہرحال انڈیا کی جو ریزرو فورس ہے ناظرین، وہ کئی کروڑ میں ہے، کئی کروڑ میں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کنونشنل وار سٹارٹ ہوگی تو وہ بھرپور طریقے سے حملہ کریں گے، اور بی جے پی چاہتی ہی یہ ہے، اس کا ٹارگٹ ہی یہی ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو، اور اس کا ٹارگٹ ایئر جو ہے وہ 2023 ہے۔ سو ان دیٹ اسپیسیفک ایئر 2023 the war is expected and we all must be prepared for it۔ میں آپ کو ایک فیکٹ اور بتا دیتا ہوں، آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ بیسکلی جو میں نے ایک اور فیکٹ نکالا ہے ابھی حالیہ، وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، شاید آپ کے علم میں ہے، ابھی بالکل فریش بات ہے کہ بھارت نے ایک سپر سونک میسائل پاکستان پہ لانچ کیا، اور پاکستانی ٹیریٹری میں وہ داخل بھی ہوا، اور میاں چنو کے مقام پہ اس کو ہٹ کر دیا گیا۔ یہ ہم اس لیے ہٹ کر سکے ناظرین کہ ہمارے پاس رشین SU-400 کی ڈیفنس ٹیکنالوجی موجود تھی۔ یہ بہت زبردست ٹیکنالوجی ہے، اس کی مدد سے ہم نے اس کو ہنٹ ڈاؤن کیا، اس کو ہٹ کیا، اور اس کو ہم نے گرا لیا۔ لیکن ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ سپر سونک میسائل جو انڈیا نے ہم پہ فائر کیا تھا، یہ نیوکلیئر وار ہیڈ بیئرر ہے، یعنی اس کے ساتھ نیوکلیئر وار ہیڈ اٹیچ کر کے اس کو فائر کیا جائے تو جس ٹیریٹری میں یہ جا کے گرے گا وہاں بے پناہ تباہی پھیلائے گا، جس سے ان گنت لوگ لقمہ اجل بن جائیں گے۔ انڈیا نے اتنا بڑا ایکٹ کیا ہے ناظرین، یہ بہت بڑا ثبوت ہے اس چیز کے لیے کہ وہ آگے کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ اس کو بھلے اپنی غلطی کہہ رہے ہیں، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تجرباتی طور پہ کوئی ٹارگٹ ہٹ کرنا تھا اور وہ غلطی سے پاکستان کا رخ کر گیا، اس میں امریکہ شامل ہے۔ امریکنس یہ مستقل باور کرا رہے ہیں ہم پاکستانیوں کو کہ یہ انڈیا سے غلطی سے ہو گیا، اس لیے اس ایشو کو نہ اچھالا جائے۔ لیکن ناظرین، اس کے بعد پاکستانی آرمڈ فورسز پوری طرح سے الرٹ ہو گئی ہیں۔ یس، دیٹس اے فیکٹ۔ دیٹ مینس کہ اب ثبوت ایسے آ گئے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انڈیا یہ ایکٹ دوبارہ پھر کرے گا، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انڈیا ایٹامک وار نہیں کر سکتا یا نہیں کرے گا، یہ ان کے لیے بہت بڑی چیتاونی ہے۔ جناب، یہ شارٹ پیریڈ کے لیے، شارٹ ٹیریٹریز کے لیے نیوکلیئر وار ہیڈس کو استعمال کرے گا اور چھوٹے پیمانے پر تباہی پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ وہ ایسا پھر کرے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اب ہمارے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود ہے کہ ہم ان کو شکست فاش دے سکتے ہیں۔ لیکن جو اصل چیز ہے جو میں نے اس کے اوپر غور کیا ہے، بیسکلی ہم عوام اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارے ایک عدد لیڈر صاحب تھے جو اب بھگوڑے ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ انڈینز اور پاکستانی ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ہم دونوں آلو گوشت کھاتے ہیں۔ ہاں جی، میں اسی گونگلو کی بات کر رہا ہوں جو آلو گوشت اور پائے اور نہاریاں اس طرح کی چیزیں کھاتا تھا، اس کے علاوہ اس کو کوئی کام نہیں آتا تھا، اور ان کی تیاری صفر تھی۔ آپ کو کسی اور ولاگ میں یہ ثابت کر دوں گا کہ ان کے عزائم کیا تھے، یعنی کہ شریف برادران، خاص طور پہ میں میاں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، اس کا کیا ایگریمنٹ ہوا تھا بھارت کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، وہ کیا چاہتے تھے اور وہ کیا کرنے جا رہے تھے۔ اللہ پاک نے اس کو روکنا تھا، اللہ پاک نے اس سرزمین کی حفاظت کرنی تھی، لہٰذا ان کا مشن کامیاب نہیں ہوا اور برج الٹ دیا گیا۔ کیسے؟ وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔
پیناما لیکس میں ان کی جائیدادیں اور ان کا پیسہ اللہ پاک نے ایکسپوز کر دیا. پیناما لیکس ISI کا کام نہیں تھا، نہ پاک فوج کا، نہ ISI کا، اور نہ عمران خان کا. اللہ پاک نے ان کو ایکسپوز کرنا تھا، یہ ایکسپوز ہوئے. اللہ پاک نے ان کا تختہ الٹنا تھا، وہ تختہ الٹا گیا. یہ نااہل ہوئے، قید بھی ہوئے. بے شک یہ اپنی چالاکی سے چکما دے کر اور دھوکہ دے کر یہ نکل گئے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے جن عزائم کو یہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے نا، اللہ پاک نے ان عزائم کو تباہ و برباد کر دیا اور یہ باہر بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چلے جائیں. کہاں تک جائیں گے؟ پاکستان اپنی جگہ موجود رہے گا انشاءاللہ. ناظرین، آپ کو ایک اور بات بتاتا چلتا ہوں. بیسکلی میرے نالج میں ایک بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ پاک فورس، پاکستان آرمی، ایئر فورس اور نیوی یہ اس چیز کے لیے تیار ہے، اور اس کا پلان کیا ہوا ان لوگوں نے کہ اس خبیث ملک کو، بھارت کو، کیسے منہ توڑ جواب دینا ہے. ابھی حالیہ دورہ کیا قمر جاوید باجوہ صاحب نے، جو ہمارے آرمی چیف ہیں. لاہور کا دورہ کیا انہوں نے، اور ہماری جو فوجی طاقت ہے، ہماری جو آرم فورسز کی جو پاور ہے، اس کو بڑھانے کے لیے ایک خاص چیز شامل کی گئی ڈیفنس سسٹم میں. دیٹ از ایکچولی SH-15. SH-15 یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپنری سسٹم ہے. اس کے ہوتے ہوئے کسی بھی ملک کی کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے. دشمن کے کسی بھی حملے کو ختم کرنا، اس کو شکست سے دوچار کرنا، اس سسٹم، ویپن سسٹم کے ہوتے ہوئے آسان ہو جاتا ہے. یہ ہماری فورسز میں شامل کر لیا گیا، آرٹلری میں. اور قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو لاہور کا دورہ کیا ہے، وہ بیسکلی اسی وجہ سے کیا ہے کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ سب سے بدترین قسم کا حملہ جو ہوگا وہ لاہور پہ ہوگا. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری لاہور کی عوام کا حال کیا ہے. میں آپ کو فیکٹ بتانے لگا ہوں. جن علاقوں میں سرویلنس کے لیے گیا ہوں، اپنی بائک کی تلاش کے لیے یا معلومات اکٹھی کرنے کے لیے، مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ آئس کے نشے میں، جی ہاں، آئس کے نشے میں مبتلا ہے. آئس ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، ایک ایسی لیب کی پروڈکشن ہے جو ہیروئن کا نعم البدل ہے. سکون کے لیے یہ لیا جاتا ہے. اس کو انہیل کیا جا سکتا ہے، اس کو انجیکشن میں لگا کے وین میں اس کو انٹر کر کے آپ سکون حاصل کرتے ہیں. ناظرین، سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ آئس کے نشے میں بڑے برے طریقے سے مبتلا ہے. رئیسی کثر جو ویسٹرن میڈیا ہے یا انڈین میڈیا ہے، انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو ایموشنلی اتنا کمزور کر دیا ہے، ان کے دل سے جذبہ حب الوطنی کافی حد تک نکالنے میں یہ لوگ کامیاب رہے ہیں. سوچ اور پریشانی میری یہ ہے کہ یہ نوجوان جو لاہور میں بستے ہیں، جب ایسا اٹیک ہوگا تو یہ کیا کریں گے؟ یہ بہت ذرا سوچنے کی بات ہے. میرا تو آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے ان بچوں کو، مستقبل کے ان معماروں کو، آپ ان کو بچائیں اس چیز سے. نشہ آور ادویات کے استعمال سے، بری صحبت سے، غلط کمپنی سے ان کو محفوظ رکھیں. والدین کی یہ ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے
اپنی اس نوجوان نسل کو ضائع مت ہونے دیجیے. یہ ضائع ہو رہے ہیں. اور مجھے جو حرکات یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ پاکستانی عوام کا مستقبل مجھے تاریک نظر آ رہا ہے. لاہور پاکستان کا دل ہے. یہاں پہ بے شمار لوگ بستے ہیں. کئی قومیں جس طرح کراچی میں بستی ہیں اس طرح سے لاہور میں بھی بستی ہیں. سو اٹس مائی اسپیشل میسج فار ینگسٹرس. پلیز ویک اپ. اٹ از ٹائم فار یو ٹو ریئلائز واٹس گوئنگ آن, what could be expected. It's time for you to realize the ambition of your life. آپ کا مشن یہ نہیں ہے. آپ کا مشن ہے اپنے وطن اور اپنے مذہب اسلام کے لیے کھڑا ہونا. اللہ پاک نے آپ کو اس کے لیے چوز کیا ہوا ہے. So you must be there for it. یہ یاد رکھیں, اللہ پاک جو کام عوام سے لینا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے. انشاءاللہ یہی عوام کھڑی ہوگی, چاہے جتنا بھی نقصان ہو جائے. الٹیمیٹلی جیت مسلمانوں کی ہوگی انشاءاللہ. یہ ہمارا ایمان ہے. آپ کو اسپیشل میسج یہ ہے ناظرین کہ آپ کی پریپریشن ہونی چاہیے. آپ جو سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ ہے وہ حاصل کیجیے. خوراک اور ایندھن اس کو کیسے سیو کرنا ہے, اس کی اویلیبلٹی کس طرح سے فعال رکھنی ہے, اس کی پریکٹس آپ کو ہونی چاہیے. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی شارٹیج کی وجہ سے عوام پریشانی کا شکار ہوتی ہے اور دشمن کے پاس جیتنے کے یہی مواقع ہوتے ہیں جس میں عوام تھک ہار جاتی ہے. سو وی آل مسٹ بی پریپیئر فار اٹ. اس کے لیے تیاری رکھیں. میں آپ کو ایک ایسی مثال دوں گا جو آپ کے لیے بہت بڑی مثال ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت حاصل کرنے کے بعد جب وہ اپنے مشن پہ تھے, ان کے گھر میں اتنی غربت تھی ناظرین کہ ایک وقت کا کھانا مشکل سے حاصل ہوتا تھا. کبھی ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا تھا. اتنی دقت, اتنی پریشانی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کی, اور ہم انہی کی امت ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں اتنی مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی دیوار پہ زرہ بکر, ڈھال اور تلوار ہمیشہ سے تیار رکھی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ لڑتا ہے اور لڑتے لڑتے شہید بھی ہو جاتا ہے اپنے اللہ کی خاطر, اپنے مذہب کی خاطر. انہوں نے یہ ڈیفینیشن ہمارے اندر گھول گھول کے پلائی کہ مسلمان کو ہمیشہ ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے. جب وہ تیاری رکھ سکتے تھے یا انہوں نے یہ ایکٹ کیا تو ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اپنی تیاری رکھیں.